सेनेटर नासिर अब्बास साहब, कल आप नहीं थे जब आई, प्लीज़ आप ब्रीफली जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि अब ये वाला वाइंड अप करना है। अब दूसरे मेंबरान ने जो बात करनी है फिर वो ज़रूर मौका दिया जाएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैडम आपका शुक्रिया। मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर, इससे पहले कभी सेनेट में नहीं रहा, ना किसी पार्लियामेंट में रहा, और ये तकरीबन यहाँ जितने मौजूद हैं सब मेरे सीनियर्स हैं और सब मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं यहाँ पर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीखूँ भी और ये भी कोशिश करूँगा कि जो हल्फ उठाया उसके मुताबिक बात करूँ। कभी अगर मेरी तरफ ज़्यादती है तो उसको मैं ज़्यादती कहूँगा, और कभी नहीं कहूँगा जो मैं कह रहा हूँ वो हक़ और सच है, जो मेरे मुकाबले में सही कह रहा है उसको गलत कहूँगा इंशाअल्लाह। तो सीखूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं दोस्त, और कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के मज़लूम आवाम का एक नुमाइंदा बन कर रहूँ और उनके हुकूक़ की जंग लड़ूँ, और उनके लिए जहाँ तक सेनेट में काम हो सकता है इंशाअल्लाह सब के साथ मिलकर काम करूँ। कल जो वाक़या हुआ रऊफ़ हसन साहब का, ये काबिल मज़म्मत है, और मेरे ख़्याल में इस ईवान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इसकी मज़म्मत ना की हो, और इसके बारे में तहक़ीक़ात होनी चाहिए और इसका बाकायदा मुआख़ज़ा होना चाहिए उनका जिन्होंने ये काम किया। दूसरा, फ़रहाद अहमद, सैयद फ़रहाद अहमद एक शायर है, एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट है, गरीब आदमी है, डोकस्सू में 5 मरले का घर उसका किराए का है, कोई मालदार आदमी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता, वो मिसिंग हो गया हुआ है। मेरे ख्याल में ये एक जुल्म हुआ है और इस ऐवान को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उसके जो उस गरीब आदमी के जो बीवी बच्चे हैं वो ये समझें कि इस वतन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे हक़ में बोलने वाले मौजूद हैं और हमारे हकूक़ की जंग लड़ने वाले मौजूद हैं और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। लिहाजा ये काम भी काबिल मज़म्मत है, और मिसिंग करना मेरे ख्याल में एक महज़्ज़ब मुल्क के अंदर तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना इसका कानून इजाज़त देता है, ना आइन देता है, ना दीन इजाज़त देता है, ना इंसानी वैल्यूज़ और अक़दार इजाज़त देती हैं कि आप उठाएं, लोगों को मिसिंग करें। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, लोगों को जो 8-8 7 साल से मिसिंग है। जब वो मिसिंग हुए थे तो उस वक़्त के DGC कहते थे उनके घर वालों को कि 1 हफ़्ते में आ जाएगा, 2 हफ़्ते में आ जाएगा। वो 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 4 हफ़्ते, अब कई साल में बदल गए हैं। जो बच्चे उनके 4-4 क्लास में पढ़ते थे वो मैट्रिक कर चुके हैं, और उनकी माँ इंतज़ार करते करते मर चुकी हैं। और ये एक मिसिंग पर्सन का मसला इंतहाई अलमिया जुल्म है। इस हाल के अंदर मैंने जो कल से सुना है, हर एक को तशनाए अदालत पाया है। आदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लाकानूनियत हो रही है, हक पामाल किया जा रहा है, और इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं था। ये ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हमारे दुश्मन के साथ भी नहीं होनी चाहिए। किसी का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए, हमारे दुश्मन का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए। अगर हम इस नुक्ते पर आ जाएं कि आदल और इंसाफ रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आदल और इंसाफ कभी नहीं हो सकता। आए रूल ऑफ लॉ की तरफ चले, इस मुल्क को कानून की अमलदारी दें, आइन की सरबलंदी हुक्मरानी दें। अगर आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, ये दुख दर्द जो हम यहाँ अपने लेके बैठे हुए हैं, इनका मौका नहीं आएगा हम अपने अवाम के तर्जुमान बनेंगे। एक दोस्त ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के यहाँ पर हम नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस हाल से हमारे अवाम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, जिस महंगाई के, बिजली के बिल देख लें, आप सब मुआशरे में रहते हैं, मैं भी मुआशरे में रहता हूँ, बेरोज़गारी को देख लें, मुश्किलात को देख लें, तालीमी सहूलतें उनके लिए नहीं है, हेल्थ की सहूलतें नहीं है, महंगाई की चक्की में पिस रही है हमारा तबका जो है। मिडिल क्लास के लोग नीचे गिर रहे हैं, मिडिल क्लास से फ़क्र बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कादल फ़क्र यकून कुफ़रा, बाज़ औक़ात गुरबत और फ़क्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहिबा के वालदा मेरे घर आई, एक इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी खातून, स्कूल टीचर, हेड मास्टर, वो अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं।
وہ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر میں مبتلا ہے، کینسر کا مریض ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی میاں والی میں، کبھی سرگودا میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں. یہ نا انصافی ہے. اسی طرح سے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے. ہم سب کو کنڈیم کر دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر، وہ بستر شہادت پر تھے، تو ایک وصیت کی انہوں نے کہ کون اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. سوسائٹی میں دو ہی طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم. ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے، ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا. کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا. جب میں بولوں گا وہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں، جب میں چلوں گا وہ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کا حال، دنیا میں ایسے ہی ہے. غزہ میں دیکھ لیں، غزہ کے مظلوم آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. نسل کشی ہو رہی ہے. دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. کون سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ. اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا. پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو. ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سینیٹر صاحب آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نرملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی. این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں. این ڈی یو میں باجوہ صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی. لہذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نرملائزیشن کی طرف بات نہیں جائے گا، اور ہمارا سینٹ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اسی طرح سے وزیر اس وقت بیٹھے ہیں، وہ آپ وائنڈ اپ کریں تو وضاحت کریں گے. جی میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ایمل صاحب میں اسی طرح سے پلیز میں طارق صاحب پلیز میں بات کرتا ہوں. دیکھیں پلیز یہ بات کرنے دیں. ابرو صاحب آپ اپنے پلیز آپ تجاوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا. بالکل چیئر رولنگ دے سکتے ہیں. آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں مولانا صاحب. سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں، نہیں تو آپ دونوں کا مائک بند. تھینک یو جی. آپ کو رولز کا نہیں پتا تو آپ تشریف لے جائیے. میری گزارش ہے کہ دیکھیں میڈم، جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، پلیز. کسی کی حتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی حتک کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، تشریف رکھیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی پلیز علامہ صاحب آپ چیئر پر مخاطب، آپ ادھر مخاطب ہوں اور آپ اپنی تقریر جاری رکھیے. مہذب طریقے سے آپ بول رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں. آپ پلیز میڈم آپ کنکلوڈ کریں، آرام سے کنکلوڈ کریں پلیز، اپنی بات کیجئے. میں نے ان سے کہا ہے آپ آرام سے بات کیجئے، آپ تشریف رکھیے. حوصلہ کریں آن صاحب، ان کو بات کرنے دیں، ان کا ٹائم مت دیں. جی مولانا صاحب. سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں. بالکل میرا حق ہے میں ان سے پوچھوں کہ سفارت خانہ کھل رہا ہے کہ نہیں. جی
ٹھیک ہے. پہلا خطاب ہے، ان کو کرنے دیں. میں نے بالکل نہیں روکا ہے ان کو. آپ پلیز جاری رکھیں، ان کا خطاب مت خراب کریں. ان کا خطاب مت خراب کریں. میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے. آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن، پلیز کیری آن. پلیز میری بات اپنے اسپیکرز کو تنگ کر رہے ہیں جی. آپ چلیے، اب مہربانی کریں میری بات. آپ اپنے اطمینان سے بولیے جی. دیکھیں، عدل جو ہے، عدل کا نفاذ یعنی قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگا جب عدل جو ہے ہم اس سے عشق کریں گے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آؤ میرے لیے تم؟ ہدیہ ہے، عطیہ ہے، کیا ہے یہ؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میں نے کہا تجھ پر رونے والیاں روئیں. یوں لگا مجھے یہ سانپ کا کہتے ہیں کہ زہر ہے یا سانپ کی قے ہے. تو میں نے اسے کہا واللہ لأوتیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، کہ علی تو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، واللہ ما فعلت، میں کبھی نہیں، چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. وہ چونٹی جو پاؤں تلے آ کے رون دی جاتی ہے، کوئی اس کا احساس نہیں کرتا. عدل اس وقت آئے گا اس ملک کے اندر، رول آف لا اس وقت آئے گا جب عدل مقدس ہوگا، رول آف لا بھی مقدس ہوگا. میرے استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رول آف لا پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باور رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا جہاں ہمارا ایمان ہے، رول آف لا کے اوپر باور ہے، یقین ہے، خدا بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ، جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائن کراس کروں گا، ریڈ لائٹ کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا. قانونی مجرم تو ہوئی، خدا کا بھی مجرم ہوں. تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ سارا دن دیکھتی ہیں کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو، پکڑنا حق ہے اس کا، جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین، جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے. ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے. اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے. میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا. میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں، بارڈر سے زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا. انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ. حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں. تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے؟ کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا. وہ لا چلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا اسے کہتے جس کے پاس بھی اختیار ہے. دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میڈم میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں. جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ.
اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا، ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا، اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین، یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اس لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے، نہ اولاد کو مل سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں، ہم غاصب میں اس وقت اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم۔ لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی بھی ہے بے گناہ ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، جو بھی بے گناہ ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، یا کسی پارٹی کا نہیں ہے، مظلوم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے بولیں، یہاں سے شروع کریں۔ جب ہم عوام کے لیے بولیں گے، لوگ ہمارے لیے بولیں گے۔ اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہم چیخنا شروع کر دیں، لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں، ان کی آواز نہ سنے، وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے، ڈیٹیچ ہو جائیں گے۔ اور جس حکومت کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو، پھر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں، اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا، مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے۔ جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں، نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں، نہ عوام سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے، جائیں گے، ہم سب جائیں، ہم سینیٹرز ہیں، ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس، انگیج کریں ان کو، ہاریوں کے پاس جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، پسے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں، انہیں انگیج کریں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، مریں گے، وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے، یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے۔ پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا ہے، آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم عوام کے لیے اٹھیں گے، ابھی گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں، آخری بات، گلگت بلتستان میں حساس علاقہ ہے، وہاں پر ابھی آپ دیکھیں SAF کے ذریعے لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگ ناراض ہیں، کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلتستان میں وائس چانسلر کا انتخاب ہونا ہے، کتنا عرصہ نہیں ہوا ہے،
اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں، کوئی جی سی کا ہے، کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہے، کوئی اور یونیورسٹی کا، ان میں سے کسی کو بنا دیں، لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جو پہلا ہے وہ وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہے، تعلیمی اداروں میں لوگ برداشت نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کی آواز، عوام کا ترجمان بنے، عوام کا ساتھ دیں، اور خدا نہ خواستہ عوام اگر چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس سے بہتر جی شکریہ، آپ کا پوائنٹ بہت وضاحت سے آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔